अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के जरिए होने वाली बातचीत के नतीजे में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और सदर ट्रंप ने ईरान की एनर्जी तनसीबात पर हमला ना करने की डेडलाइन में मज़ीद अब 10 दिन की तौसी कर दी है। यानी मुज़ाकरात के लिए अब 6 अप्रैल तक का वक्त है। अच्छा, वैसे तो किसी भी जंग और बैनुल अक़वामी उसूल के तहत किसी एक मुल्क को दूसरे मुल्क के सिविल स्ट्रक्चर को निशाना बनाने का कोई हक पहुंचता ही नहीं है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब अगर इस लिहाज से आप देखें तो ये एक मस्बत पेशरफ्त है, चूँकि दुनिया में कोई रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर तो है नहीं ना। जो जितना ताकतवर है वो जनाब इतना ही बड़ा बदमाश बना हुआ है। बहरहाल इन हालात में अमेरिका के बज़ाहिर मस्बत फ़ैसले के पीछे अब क्या बुनियादी वजूहात हैं और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है, तो इन तमाम पॉइंट्स पर मैं इसी व्लॉग में ज़रा आगे चलकर तफसील से बात करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक बात की सोच रही थी कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगाम रसानी जैसा अहम और नाजुक फरीज़ा अंजाम दे रहा है ताकि ऐसी किसी जंग का ख़ात्मा हो सके जिसके शर ने अपने असरात से पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है। इसलिए दुनिया के हर मुल्क की ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके ये मसला हल हो और जो ज़िंदगी है वो मामूल पे आए। लिहाजा इतने अहम काम की वजह से पाकिस्तान को जनाब ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है, जिसकी हरारत अब तो खैर पड़ोस मुल्क तक पहुँच गई है। तभी तो ऐसा लगा ना जैसे कि जयशंकर किसी गर्म तवे से उठकर खड़े हुए और वो जलन उनकी ज़बान पर आ गई है। मगर मेरे लिए पता है हैरानी की बात ये थी कि ऐसे आइडियल वक्त में हमारे ऑफिशियल ढोलची वो कहाँ पर गायब हैं, जिनके लिए तो गोया स्टेज तैयार था, सिर्फ परफॉर्मेंस की ही देर थी। अगरचे सबको पता है कि ईरान अमेरिका का मामला ढोलची और इनके कंडक्टर सिर्फ ये मेहमान अदाकार हैं, लेकिन फिर भी मुफ्त की पब्लिसिटी और क्रेडिट लेने का एक नादिर मौका तो है ना। जहां रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें ब्रेक थ्रू नहीं करवा सकी, वहां पाकिस्तान ने फ़िलहाल आर्जी तौर पर ही सही लेकिन एक विंडो तो खोली है। लेकिन जनाब इसके बरक्स हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ, जिनके बारे में एक आम तासुर ये है कि वो हर मामले में अपनी टांग अड़ाना ज़रूर पसंद करते हैं या अपना फ़र्ज समझते हैं, लेकिन इस मामले में अपने महकमे से मुताल्लिक़ ख़बरों पर भी जैसे कि ख्वाजा आसिफ को सांप सूंघ गया है। और यही हाल वज़ीर इत्तलात जो हैं और दीगर हुकूमती माउथ पीसेस का भी है। तो आप देख रहे हैं ना कि जिनकी इस जंग के हवाले से मीडिया अपीयरेंसेस वो इंतहाई कम होकर रह गई हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस अहम किरदार की खबर पहले इजरायली मीडिया से ब्रेक हुई, जिसके बाद फॉलो अप स्टोरीज़ जो हैं वो अमरीकी मीडिया से आ रही हैं। इसी तरह ईरानी स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा का नाम इजरायली हिट लिस्ट से निकलवाने में पाकिस्तान के किरदार की खबर पहले तो मीडिया पर आई, जिसको अब जाकर रियासती हल्के क्रेडिट के तौर पे क्लेम कर रहे हैं। अब ऐसे ही माहौल में जहां हर तरफ क्रेडिट ही क्रेडिट बिखरे पड़े हों, वहां आप ज़रा तसव्वुर तो करें कि बड़े बोल बोलने वाले हुकूमती नुमाइंदों की खामोश रहकर भला क्या हालत हुई होगी। तो इसी से मिलती जुलती मेरे जहन में एक मिसाल आती है कि वो जैसे पंजाब में कहा करते हैं ना कि ढोल बज रहा हो और आप किसी पंजाबी सरदार को रस्सियों से बांध दें ताकि वो भंगड़ा ना डाल सके, तो फिर भी आप उसे रोक नहीं सकेंगे। तो लगता ये है कि गुज़िश्ता रोज़ चंद वुज़रा को भी ऐसे ही रस्सियाँ तोड़कर फ़न का इजहार करने का मौका मिला है। अगरचे ईरान अमेरिका मामले पर तो किसी वज़ीर को बोलने की ज़रूरत ही नहीं हुई, सिवाय आपने देखा कि इसाक डार के एक बयान के जो अमेरिका की मर्ज़ी से ही दिया गया। वो कैसे, तो वो भी मैं ज़रा इसी व्लॉग में आगे आपको चलकर बताती हूँ। लेकिन हुकूमती तर्जुमानों की कई दिनों से रुकी हुई फ्रस्ट्रेशन वो फिर बाहर आई, जिसका टारगेट ज़ाहिर है इमरान खान बने और इसके लिए एक फ़ेक न्यूज़ का सहारा लिया गया। तो हुआ ये कि एक फ़ेक न्यूज़ आती है कि इमरान खान के बेटे जो कासिम खान हैं, उन्होंने यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाले खुसूसी तिजारती स्टेटस GSP+ के खात्मे का मुतालबा कर दिया है, जिसके तहत यूरोप की मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत को प्राइस एडवांटेज मिलता है। अच्छा, वैसे तो मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी ये बता चुकी हूँ कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, लेकिन अब कासिम खान ने खुद भी इसकी वजाहत जारी कर दी है, जिसमें उनका कहना यह है कि वो अपने वालिद की तरह GSP+ स्टेटस बरकरार रखने के हामी हैं और ये कि पाकिस्तानी अवाम को हुक्मरानों के इक़दामात की
سزا کسی صورت بھی نہیں دینی چاہیے، یعنی کہ یورپی یونین کو یہ اسٹیٹس ختم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود فیک نیوز کی بنیاد پر وزراء نے اپنے ذوق کی خوب نمائش کی۔ اس حوالے سے پھر خواجہ آصف نے تو روایتی رنگ بازی سے کام لیا اور تانا ہی دے دیا کہ اگر عمران خان کے بچوں کو اپنے والد سے اتنی ہی محبت ہے تو ان سے ملنے پاکستان کیوں نہیں آ جاتے۔ اب کوئی ذرا خواجہ آصف کو یہ تو بتائے کہ یہی مقدمہ تو قاسم خان نے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کے سامنے پیش کیا ہے کہ حکومت ان کو اور ان کے بھائی کو جان بوجھ کر پاکستان کا ویزا نہیں دے رہی تاکہ وہ اپنے والد سے نہ مل سکیں، جو کہ ایک جرم ہے کیونکہ کسی بھی قیدی کو اس کے بچوں سے نہ ملنے دینا کلیکٹیو پنشمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ خواجہ آصف نے قاسم خان کے خلاف پوسٹ کرتے ہوئے کتنی ڈیو ڈیلیجنس کی ہوگی۔ ویسے اگر کی ہوتی نا تو کیا قاسم خان کی دلیل کو ہی ان کے خلاف تانے کے طور پہ استعمال کرتے، لیکن وہ کیا ہے کہ خواجہ آصف کو رنگ بازی کے شوق میں اپنے ہی خلاف گول کرنے کی عادت ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ حکومتی حلقوں کے لیے غصے کا نہیں بلکہ فکر کا مقام ہونا چاہیے، چونکہ یہی خواجہ آصف ہائیبرڈ نظام کا دم بھرتے نہیں تھکتے تھے اور آج اسی نظام کی بدولت یہ اپنے کام سے متعلق بھی بولنے کا اختیار نہیں رکھتے، اس لیے ریلیونٹ رہنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ادھر ادھر کی ہانکنی پڑتی ہے اور پھر اکثر ان کے اپنے الفاظ واپس ان کے اپنے اوپر آ کر ہی گرتے ہیں۔ اچھا پھر آپ وزیر اطلاعات کو بھی دیکھیے جو کہ آلموسٹ ڈیلی بیسس پر فیک نیوز شیئر کرنے کے نتائج سے لوگوں کو خوب ڈراتے پھرتے ہیں، لیکن موصوف نے خود فیک نیوز پر پوری کی پوری پریس کانفرنس ہی کر ڈالی اور پھر جناب اس میں پاکستان تحریک انصاف پر ملک دشمنی کا فتویٰ بھی لگا دیا انہوں نے۔ اب کیا فیک نیوز کی کوئی حد وزیر اطلاعات پر بھی لاگو ہوگی؟ ویسے اگر یہ حدود حکومتی لوگوں پر لاگو ہوتی نا تو ایسی قانون سازی ہی نہ کی جاتی، لیکن خیر آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ موصوف فرماتے کیا ہیں۔ تو موصوف یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے اور اس سے پی ٹی آئی کا مکروہ چہرہ دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ اب پتہ نہیں بھائی کہ دنیا نے قاسم خان کے بیان میں کس کا مکروہ چہرہ دیکھا ہے، یہ تو دنیا ہی بتائے گی نا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر بظاہر تو بنیادی حقوق کا ایک مقدمہ پیش کیا گیا ہے جس کے آئینے میں حکومت نے لگتا ہے کہ خود کو پہچان لیا ہے، تو کم از کم اسے ملک دشمنی سے تو تعبیر نہ کریں۔ اچھا پھر آپ نوٹ کریں کہ پوائنٹ سکورنگ کی جلدی میں پنجاب کی وزیر اطلاعات نے تو یہ چیک کرنے کی بھی زحمت نہیں فرمائی کہ ہیومن رائٹس کونسل کا اجلاس وہ ہوا کہاں پر ہے، چونکہ وزیر صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ عمران خان کے بیٹے امریکہ میں اسرائیلی لابی سے ملے اور جی ایس پی سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی، لہٰذا یہ پاکستان کے خلاف دوسرا 9 مئی ہے۔ تو اب آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ جناب اجلاس ہو رہا ہے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اور پنجاب کی وزیر اطلاعات نے امریکہ میں موجود اسرائیلی لابی سے ملاقات کرا دی ہے۔ اب یہ تو ان کی حالت ہے، یہ دور کی کوڑیاں ملا کر سمجھتے ہیں کہ لوگ ان پر یقین کریں گے، جبکہ دوسری طرف ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ حکومت پنجاب نے نئے خریدے گئے جہاز کی موومنٹ کو چھپانے کے لیے اس کی لائیو ٹریکنگ ہی بند کر دی ہے، جو کہ عام طور پر کوئی بھی ایوییشن کی مخصوص ویب سائٹ سے معلوم کر سکتا ہے، جو ظاہر ہے کہ مالک یا آپریٹر کی پھر اجازت سے ہی ہوتا ہے نا، لیکن اب ایسی ویب سائٹس پر حکومت پنجاب کے جہاز کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اونر کی درخواست پر یہ جہاز پبلک ٹریکنگ کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے نا کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اس جہاز کے یورپ کے دورے اور پھر کچھ ڈومیسٹک ٹریولنگ کا ریکارڈ وہ خبروں کی زینت بنا، جو کہ اسی سہولت کی مرہون منت ممکن ہوا نا، لہٰذا اب جناب وہ ٹریکنگ ہی بند کر دی گئی ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اچھا اپنی ان کی شفافیت کا عالم یہ ہے اور مخالفین پر یہ ملک دشمنی کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن خیر بات وہ ہم ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کی پیش رفت سے شروع ہوئی تھی نا ہماری، تو واپس پھر اپنے بنیادی سوالات کی طرف ہی آتے ہیں، یعنی کہ امریکہ کی ترجیحات اور پاکستان کا کردار۔ اب صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز اپنی کابینہ کے ساتھ انہوں نے میڈیا کا سامنا کیا، جہاں ان سمیت مختلف کابینہ کے جو اراکین ہیں انہوں نے ایران جنگ کے حوالے سے بریفنگ دی، پھر میڈیا کے سوالات کے ان کی طرف سے جوابات بھی دیے گئے، اور یہ کوئی 1 گھنٹہ اور 39 منٹ دورانیے کا سیشن تھا جو کہ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، جس میں پہلے تو انہوں نے ایران کو خوب دھمکیاں دیں اور پھر یہ کہا کہ ڈیل کا وقت گزر رہا ہے اور دیر ہونے سے پہلے ایران کو سنجیدہ ہونا پڑے گا ورنہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔
اب اس میٹنگ میں پھر مزید انکشافات بھی سامنے آئے جن کا تعلق براہ راست پاکستان سے ہے، تو میں ان سب کا ذکر ذرا آپ کے سامنے سیکوینس میں کرتی ہوں، لیکن پہلے ڈیڈ لائن کی توسیع کا معاملہ ذرا دیکھ لینا، جس کا ذکر صدر ٹرمپ نے کابینہ اجلاس کے دوران نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے ایک تو مذاکرات کی ڈیڈ لائن میں 10 دن کی توسیع کی، اور یہ کہا کہ وہ ایسا ایرانی حکومت کی درخواست پر کر رہے ہیں، اور پھر ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے منفی خبروں پر میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ فیک نیوز، میڈیا کی خبروں کے برعکس مذاکرات بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس سے آپ ذرا امریکی صدر کی بے چینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کس دلدل میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ کابینہ کے اجلاس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نہیں بلکہ ایران مذاکرات کے لیے منتیں کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے ایران کی نیوی، ایئر فورس اور قیادت تک کو ختم کر دیا ہے اور ہماری یہ کامیابی بے مثال ہے، مزید یہ کہ امریکہ نے تمام اہداف وقت سے پہلے حاصل کر لیے ہیں۔ تو جناب، اب یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ ملٹری اہداف تو حاصل کر لیے ہیں لیکن جنگ کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکے ہیں، جس کی وجہ سے اب معاہدہ کرنے کی ان کو جلدی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اب امریکی صدر کے دل پر اس چوٹ کا کتنا گہرا اثر پڑا ہے تو اس کا اندازہ تو اس وقت ہوا جب انہوں نے جنگ میں ساتھ نہ دینے والوں کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے کہ نیٹو کو تو میں نہیں بھولوں گا کیونکہ نیٹو نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، آسٹریلیا کا بھی عجیب کردار رہا، سوائے گلف ممالک کے کوئی بھی کھل کر ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ اچھا، پھر اس چوٹ کی گہرائی کا مزید اندازہ وہ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ کے اس بیان سے بھی ہوا، جو آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ دنوں پہلے تک تو آسمان سے آگ برسانے کی باتیں کر رہے تھے، مگر اب وہ بھی ایران کے ساتھ امن سمجھوتے کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ لگتا ہے کہ سب کو آٹے دال کا جو بھاؤ ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے نا کہ یہ 10,000 ایرانی اہداف کو نشانہ بنانے اور اسرائیل کی طرف سے 15,000 سے زائد بموں کی بارش کے بعد بھی اگر تو ایران کے حوصلے پست نہیں کر سکے ہیں، ایک عہدیدار کی ٹارگٹ کلنگ یہ کرتے ہیں تو پھر دیکھا کہ دوسرا آ جاتا ہے، لیکن مزاحمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، ابھی گزشتہ روز بھی اسرائیل نے ایرانی نیوی کے کمانڈر کو شہید کیا، لیکن اس سے ایران کی جو پوزیشن ہے اس میں کمزوری تو نہیں آئی ہے۔ اچھا، پھر دوسری طرف جو بڑی وجہ ہے وہ آبنائے ہرمز کی بندش ہے، جس کو کھلوانے میں ناکامی کا جو اعتراف ہے وہ صدر ٹرمپ نے بالآخر خود ہی کر دیا ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران کی 99% حملے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیں تو تب بھی ایران آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت روک سکتا ہے، کیونکہ چند میزائل بھی $1 ارب کے جہاز کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نا کہ پھر اب اس اعتراف کے بعد تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پھر معاہدہ کرنے کے لیے کون بے تاب ہے۔ حالانکہ امریکی صدر نے ایسا تاثر زائل کرنے کے لیے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس سعودی عرب اور روس کے مجموعی ذخائر سے بھی زیادہ تیل دستیاب ہے۔ اب اگر ایسا ہی ہے تو جناب پھر رونا کس بات کا ہے؟ لیکن جناب حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں گیس کی قیمت $1 فی گیلن بڑھ چکی ہے، جس کو کم کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے ہنگامی اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، جن کے تحت اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے 172 ملین بیرل خام تیل جاری کیا گیا، ایندھن کے معیار سے متعلق کچھ پابندیوں کو بھی ختم کر دیا گیا تاکہ شارٹیج نہ ہو۔ اب ممکنہ طور پہ پیٹرول اور ڈیزل پر عائد وفاقی ٹیکس ختم کرنے کا آپشن بھی ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ بھائی مقبولیت میں فرق جو آ گیا ہے۔ اب فاکس نیوز کے نئے سروے میں ایران جنگ کی مخالفت کرنے والے امریکیوں کی تعداد 64% ہو گئی ہے۔ حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ فاکس نیوز وہ صدر ٹرمپ کا ہی حامی چینل تصور کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی وہ وجوہات جن کی وجہ سے امریکہ معاہدے کے لیے اس وقت بہت ڈیسپریٹ ہے۔ اب آتے ہیں ذرا مذاکراتی عمل میں پاکستان کے کردار کی طرف۔ تو امریکی کابینہ کے اجلاس میں مجموعی طور پہ 3 بار پاکستان کا ذکر کیا گیا۔ ایک بار سٹیو وٹکوف نے اور 2 بار صدر ٹرمپ نے پاکستان کا نام لیا۔ سٹیو وٹکوف نے پاکستان کے کردار سے متعلق کم و بیش اتنی ہی بات کی جو ان سے کچھ گھنٹے پہلے اسحاق ڈار نے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کی، جس میں پاکستان کا ذکر میڈیٹر کے طور پر کیا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار کا بیان بھی امریکی مشاورت یا منظوری کے بعد ہی دیا گیا ہے۔ البتہ وٹکوف نے ایک اضافی بات ضرور کی اور وہ یہ کہ معاہدے کے قوی امکانات ہیں۔ اچھا، پھر صدر ٹرمپ نے جن 2 مقدمات پر پاکستان کا ذکر کیا ان میں سے ایک تو انہوں نے اپنی کابینہ کو وزیر اعظم شہباز شریف کا وہ بیان یاد دلایا جس میں انہوں نے امریکی صدر کو پاک انڈیا جنگ رکوانے پر 1 کروڑ انسانی جانیں بچانے کا کریڈٹ دیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے
کہ نہ صرف کریڈٹ دیا تھا بلکہ امن کے نوبیل انعام کا حقدار بھی قرار دیا تھا۔ تو اب مجھے نہیں معلوم کہ شہباز شریف اپنے اس بیان پر اس وقت بھی قائم ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر تو وہ قائم ہیں تو وہ ایران میں یہ 2000 اور لبنان میں 1000 سے زائد شہادتوں کا ذمہ دار پھر وہ کس کو ٹھہرائیں گے؟ لیکن خیر، جب تیسری بار پاکستان کا ذکر ہوا نا تو یہ ایک بڑا انکشاف تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران میں وہ نامعلوم حکام سے بات کر رہے ہیں جن کی اتھارٹی چیک کرنے کے لیے امریکہ نے آبنائے ہرمز کے ذریعے کچھ آئل ٹینکرز کی فرمائش کی تھی، جس کو صدر ٹرمپ نے ایک قیمتی تحفہ قرار دیا تھا جو امریکی صدر کے مطابق 24 مارچ کو موصول ہوا۔ تو اب اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بتاتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کابینہ میٹنگ میں انکشاف کیا کہ یہ تحفہ 8 آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے کی اجازت تھا، جو کہ بعد میں بڑھ کر 10 ٹینکرز تک پہنچ گیا۔ یعنی کہ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران نے امریکہ کے لیے 10 آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دی، لیکن اس سے بھی بڑا انکشاف وہ ہمارے لیے یہ تھا کہ ان ٹینکرز کو پاکستانی پرچم لگا کر گزارا گیا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کسی اور ملک کا پرچم لگایا جا سکتا تھا نا، یا کوئی بھی پرچم نہ لگایا جاتا تو تب بھی اجازت تو ایرانی حکام نے ہی دینی تھی، تو پھر پاکستانی پرچم ہی کیوں لگایا گیا؟ تو اس بات پر صدر ٹرمپ نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ اب اس کا جواب تو ظاہر ہے ایرانی حکام ہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کی پراکسی کے لیے پاکستان کا انتخاب کیوں کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ پاکستانی حکام نے خود اس کام کی اجازت دی ہو، لیکن امریکہ کی کیبنٹ میٹنگ دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے یہاں تو صرف ایک شہباز شریف ہے، مگر وہاں پر تو ہر وزیر ہی شہباز شریف بنا ہوا تھا۔ کیا یہ جے ڈی وینس اور کیا پیٹ ہیکسٹ اور کیا روبیو، سب کی بات صدر ٹرمپ کی تعریف سے ہی شروع ہوئی اور انہی کی تعریف پر ختم۔ لگتا یہ تھا جیسے وہاں پہ کوئی خوشامد کا مقابلہ چل رہا ہو، لیکن وزیر داخلہ ڈاگ برگم نے تو جناب سب کو ہی وہاں پیچھے چھوڑ دیا۔ ہوا یہ کہ صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں رجیم چینج کے بعد وینزویلا میں سب سے زیادہ مقبول ہو گیا ہوں، اس لیے سوچتا ہوں کہ امریکی صدارت سے فارغ ہو کے وہاں جا کر الیکشن لڑوں، جس پر وزیر داخلہ نے پھر فوراً کہا کہ اسے میرا سیاسی بیان نہ سمجھیں، مجھے واقعی لگتا ہے کہ وینزویلا والے آپ جناب کا مجسمہ بنا کر نصب کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ بات کرنی تھی کہ پھر وہ کسی کونے سے ہنسنے کی آواز آئی، جس پر شرمندہ ہونے کے بجائے امریکی وزیر داخلہ یہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ کمال کرتے ہیں، صدر ٹرمپ کو تو وہ اپنے ملک کے بانی کی طرح پسند کرتے ہیں۔ جس پہ صدر ٹرمپ نے پھر یہ کہا کہ اچھا تو پھر کب وینزویلا والے مجسمہ نصب کر رہے ہیں؟ تو اس پر پھر پورا ہال وہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان ہو یا امریکہ، شہباز شریف صاحب کی ڈیمانڈ وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز پھر ایوان صدر میں بھی ایک اہم ملاقات اور ایک اہم اجلاس ہوا۔ یہ کہا گیا کہ ملاقات میں وزیر اعظم نے صدر کو ایران امریکہ ثالثی کے معاملے پر اعتماد میں لیا، اور اس ملاقات سے پہلے بلاول بھٹو بھی اپنے 2 وزرائے اعلیٰ سمیت یعنی کہ مراد علی شاہ اور سرفراز بگٹی کے ہمراہ وہ وزیر اعظم سے ملے، جس کے بعد ایوان صدر میں اس جنگ سے پیدا ہونے والی معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ اور بلاول بھٹو نے شرکت کی۔ تو اب سوال تو اٹھتا ہے نا کہ معاشی صورتحال تو ایگزیکٹو کی ڈومین ہے، تو یعنی کہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، تو پھر ایوان صدر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر اس میں آرمی چیف کی بھی شرکت۔ اچھا چلیں، خیر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ حکومتی اور ریاستی عہدیداروں کا خصوصی اجلاس تھا، تو پھر بلاول بھٹو کو اس میں کیوں بٹھایا گیا، جو حکومتی اتحادی تو ہیں لیکن ظاہر کابینہ کا حصہ تو نہیں ہیں؟ تو اب یہ پتہ چلا کہ پیٹرول پر دی جانے والی سبسڈی میں صوبوں کو بھی یہ باور کرایا گیا ہے کہ وہ سارا بوجھ وہ وفاق پر نہ ڈالے، کچھ وہ اپنی جیبیں بھی ڈھیلی کریں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ ایک جینون ڈیمانڈ ہو، لیکن اس کا اصل فورم وہ تو مشترکہ مفادات کونسل یا پھر NFC ہے، جس کے ممبران میں پھر تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شامل ہیں، لیکن یہاں پر مراد علی شاہ اور سرفراز بگٹی کی نمائندگی تو بلاول بھٹو کی پراکسی سے کر دی، جبکہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ تو
ہیں ہی وزیر اعظم کی اپنی جماعت سے، اور ویسے بھی وہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی کے ہمراہ پی ایس ایل کا افتتاح کر رہی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب تو آن بورڈ ہیں سوائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، جن کی گرفتاری کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ تو جناب اب یہ وفاق کے حوالے سے پھر کس قسم کی میسیجنگ ہے، جس میں ایک صوبے کی حکومت کو ہر اہم مسئلے سے باہر رکھا جاتا ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائی کی تلوار لٹکائی جاتی ہے، جس کا ایک ہی مطلب ہے پھر کہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو کسی حال میں کسی صورت تسلیم نہیں کرنا۔ اچھا، اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی آپ کے علم میں ہے کہ مراد سعید کو بھی سینٹ کی سیٹ سے نااہل کرنے کا فیصلہ جاری ہوا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اسی سینٹ میں اشتہاری ہونے کے باوجود اسحاق ڈار کو نااہل نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا، اسی حوالے سے میری نظر پھر پاکستان تحریک انصاف کے نعیم حیدر پنجوتا کے ایک ٹویٹ پہ بھی پڑی، جس میں وہ 2024 کے الیکشن میں اپنے حلقے PP71 کے الیکشن پٹیشن کیس کی کہانی بتا رہے تھے، جس میں کیس کو سنے بغیر اور وجوہات جانے بنا ہی تکنیکی بنیادوں پر خارج کر دیا گیا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک تو 2 سال بعد فیصلہ، اور وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر، لیکن جناب یہ کوئی پہلا کیس تھوڑی ہے۔ تو رپورٹ تو یہی ہوا کہ یہی پیٹرن کچھ ماہ پہلے پھر ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیس میں فالو کیا گیا۔ یاد ہے نا کہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف ان کی پٹیشن صرف اس نقطے پہ خارج کی گئی کہ درخواست پر ان کے دستخط نہیں تھے، تو بھئی دستخط تو تب ہوتے جب جیل میں ان سے ملنے کی اجازت دی جاتی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جج صاحب کو نہ یہ بات سمجھ میں آئی اور نہ ہی میاں نواز شریف کے فارم 45 پر کی جانے والی فنکاری نظر آئی، اور جناب بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ آتی بھی کیسے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر نظر کمزور ہو ہی جاتی ہے۔ شاید اسی لیے پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت نے قانونی ترمیم کے ذریعے پھر حاضر سروس ججز کی جگہ ریٹائرڈ ججز کے ٹرائبونلز کا بندوبست کیا۔ تو اب جس قانون کے بنانے کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر اس قانون کی عملداری سے ٹیکنیکلٹیز جیسی کھوٹ ہی برآمد ہوگی نا، جو ٹرائبونلز کے فیصلوں کی صورت میں اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اور یہ عوام تو سب دیکھ ہی رہی ہے۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ جن کی اکثریت نے اس نظام کی قبولیت سے انکار کر دیا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔